हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुमार ड्रामा एपिसोड नंबर 19 में फाइज की माँ हरीम से इंतकाम लेने के लिए सोच रही होती है कि नासिर ने कहा था कि आप हुक्म करें कि बला से भी निजात दिला देते हैं। वो वही सोच सोच के खुश हो रही होती है। वहाँ उसकी बेटी आती है। लाइबा उससे पूछती है कि मम्मी सब ठीक है? तो वो कहती है कि तुम्हारी माँ किस्मत की कितनी गनी है, जिस रास्ते पर कदम डाल देती हूँ मंजिलें खुद ही आकर कदम चूमने लगती हैं। तो उसकी बेटी उससे पूछती है कि हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। तो उसकी माँ कहती है कि लोगों की चालें उन पर उल्टी पड़ गई हैं। उसकी बेटी कहती है कि आप यकीनन हरीम की बात कर रही हैं। उसकी बेटी कहती है कि मुझे भी तो बताएं क्या बात है। तो वो बोलती है कि थोड़ा इंतज़ार करो और देखती जाओ, एक जख्म का हिसाब लूंगी मैं। और कहती है कि मेरे दिल को मेरे सीने में से निकाल कर ले गई, मेरे ही बेटे को मेरे मुकाबिल लाके खड़ा कर दिया। अब मैं उसे किसी के सामने खड़े होने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। और बहुत खुश होती है कि हुक्म का सिक्का मेरे हाथ लग गया है। अब मैं कैसे इसको फाइज की जिंदगी से निकालूंगी। वहाँ फाइज ऑफिस में तो उसका भाई उसे फोन करता है और पूछता है कि कहाँ पर हो तुम, और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सिंपल सा काम कहा है, उस काम को करो, ये बारीकियों में जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो फाइज कहता है कि आई एम सॉरी भाई, ना ही मैं कोई मामूली मुलाजिम हूँ, ना ही कोई वक्ती तौर पर हायर किया हुआ अकाउंटेंट। मेरे सामने जो नजर आ रही है मैं उनको देखकर अनदेखा नहीं कर सकता। तो उसका भाई कहता है कि डैडी और मेरे लिए प्लीज मुश्किलात पैदा ना करो, और कहता है कि तुम हमेशा से हमारे खानदान के लिए एक आजमाइश बने रहे हो और अब भी तुम मेरे लिए आजमाइश बन रहे हो। और कहता है कि देखो, मैंने जो तुम्हें सिंपल सा काम दिया है वो करो, नहीं तो मुझे सारी चीजें खुद हैंडल करनी पड़ेंगी। और वो कहता है ट्राई टू अंडरस्टैंड, डैडी के बाद तुम्हें और मुझे मिलकर बिजनेस संभालना है। और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई मेरा राइट हैंड बनकर रहे, और कहता है कि मेरा साथ दे, लेकिन तुम हो कि मेरा सरदर्द बनने की कोशिश कर रहे हो। तो फायद कहता है कि मैं डैडी का भी फर्माबरदार बेटा बनकर रहना चाहता हूँ, और मुझे आपका राइट हैंड बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीटिंग, मकारी, धोखेबाजी ये सब मेरे किरदार का हिस्सा नहीं है। और वो सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा। उसका भाई कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, इस वक्त मैं अपने ससुराल आया हुआ हूँ और मेरा दिमाग खराब ना करो, और ये काम करने के लिए मैंने तुमको बहुत बड़ी अमाउंट दी है, ये याद रखो। फिर फाइज वही उसकी बातें सोचता है। वहाँ उसका भाई ससुराल आता है। फाइज अपनी मम्मी के पास आके बैठता है। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम्हें यूं इतनी मेहनत करती देखती हूँ ना तो बहुत खुशी होती है, और कहती है कि देखना माँ की दुआओं के साथ तुम कितनी तरक्की करोगे और कितना आगे जाओगे। तो फाइज कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप मेरे लिए क्या चाहती हैं, लेकिन सबकी लाइफ में अचीवमेंट और गोल्स डिफरेंट होते हैं। मुझे नहीं पता कि आसमान को छूना, बहुत बुलंदियों तक जाना कैसा होता है। और कहता है कि हाँ, मेरे लिए दुआ किया करें कि मेरे जो जो कोई भी स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं अचीव कर लूँ। तो उसकी माँ कहती है कि दुआ तो मैं तुम्हारे लिए बहुत करती हूँ, लेकिन तुमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो तो मैंने देख ही लिया है, तुम्हारी अचीवमेंट का मेयार। तो फाइज कहता है कि मम्मी क्या आपको हरीम से कोई शिकायत है? तो उसकी मम्मी कहती है कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, बल्कि मैंने सारी शिकवे सारी शिकायतें एक डब्बे में बंद कर उन पर ताला लगा दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी जबान पर, अपनी अकल पर ताला लगा दिया है तुम्हारी खुशी के लिए। और कहती है कि वरना तुम क्या समझते हो फाइज, तुम्हारी माँ को इंसानों की पहचान नहीं है। तो फाइज कहता है कि हरीम में ऐसा क्या है जो आपकी खदशात की चिंगारियों को हवा देती है, इंसान शिनासी क्या कहती है। तो उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी दिल आजारी नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मेरी अकल और समझदारी पर आएगी फिर तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। हरीम वो नहीं है जो तुम्हें नजर आती है, देखने में बहुत ही सादा और मासूम लगती है, मगर है बहुत होशियार और चालाक। उसकी आंखों में जैसे एक चैलेंज है, डेयर करती है सबको। तो फाइज कहता है कि मम्मी प्लीज, मुझे नहीं लगता कि कोई मंसूबे के तहत या कोई चैलेंज या कोई डेयर देने आई है। इनफैक्ट आई थिंक अल्लाह ताला का बहुत खूबसूरत तोहफा है। और फाइज की अम्मी कहती है, और फाइज की माँ कहती है कि इसलिए तो तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने सारे मनफी ख्यालात दिल से निकाल दिए हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ बेरहम नहीं होती, लेकिन वक्त बेरहम रहम होता है, कभी ना कभी सच्चाई और असलियत को सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो फाइज कहता है कि आपने ठीक कहा मम्मी, लेकिन करेक्शन कर लें,
وقت بے رحم نہیں ہوتا، انصاف پسند ہوتا ہے، فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اور فائز کہتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ایک دن آپ اپنے منہ سے اقرار کریں گی کہ حریم نے آپ کے سارے خدشات دور کر دیے ہیں اور سارے نظریے غلط ثابت کر دیے ہیں۔ تو فائز کی ماں کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ میری بہو اتنی ہی پاکیزہ اور پارسا ثابت ہو جتنا میرا بیٹا اسے سمجھتا ہے، پھر دیکھنا ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھوں گی۔ وہاں حریم کو ناصر پھر فون کرتا ہے اور حریم کہتی ہے کہ تم کیوں میری زندگی تباہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہو؟ تو ناصر کہتا ہے کہ میں کیوں تمہاری زندگی تباہ کروں گا، میں تو اپنی زندگی آباد کرنا چاہتا ہوں، تم اپنے خاوند کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو، لیکن کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو خود بخود مل جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا صدقہ دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم صدقہ سمجھ کر اس فقیر کی جھولی بھر دو یا قیمت سمجھ کر خرید لو اپنی خوشی اس تاجر سے۔ تو حریم کہتی ہے کان کھول کے میری بات سنو، نہ ہی تم فقیر ہو نہ ہی تاجر، تم ایک لٹیرے ہو، اور لٹا ہوا مال کبھی کسی کو راس نہیں آتا، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس ایک پائی بھی نہیں ہے۔ تو ناصر کہتا ہے کہ اتنی سی بات پر اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ دو گی، اور کہتا ہے کہ میں نے مانگا ہی کیا ہے تم سے، محض 5 لاکھ، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک کروڑ پتی خاندان کی بہو ہو، یہ رقم تو تمہارے اور فائز کے تعلق کے میل کے برابر ہے۔ تو حریم کہتی ہے تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور رہی بات فائز کی، تو اب فائز کو میں بتاؤں گی، میں خود بتاؤں گی کہ ہاں میں تمہارے پاس آئی تھی تمہارے گھر تم سے ملنے کے لیے، لیکن میری نیت صاف تھی اور وجود بھی بے داغ ہے۔ تو ناصر کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ان باتوں پہ فائز یقین کر لے گا؟ تو حریم کہتی ہے کہ کیوں نہیں، محبت اعتبار اور یقین کا ہی نام ہے۔ تو ناصر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک تحفہ بھیج رہا ہوں، اور دیکھو، اور اگر پسند آئے تو اپنے اس یقین اور علم بردار کو بھی دکھانا، پھر دیکھتے ہیں تمہاری قسمت کا سکہ تمہیں کیا دکھاتا ہے۔ وہ اسے ویڈیو بھیجتا ہے، حریم وہ دیکھ کر چونک جاتی ہے، پھر اپنے آنسو پوچھ کر سیدھی کھڑے ہو جاتی ہے۔ پیچھے اس کا بھائی آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے حریم، تم کب تک ایسی رہو گی؟ تو حریم کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ حریم، امی کے چلے جانے سے ہم سب کو دکھ ہے، ہم سب بہت پریشان ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آگے نہ بڑھیں، امی بھی یہی چاہتی ہیں۔ ہمت رکھو حریم، حوصلہ اور ہمت کے بغیر انسان مٹی کے پتلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں اس کا باپ بھی آ کے سن رہا ہوتا ہے۔ تو حریم کہتی ہے جی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے حریم، مجھے کینیڈا سے ایک جاب آفر آئی ہے، امی کی طبیعت کی وجہ سے میں اسے اویل نہیں کر پایا، لیکن اب کرنا چاہتا ہوں۔ تو حریم کہتی ہے کہ آپ اپنی پڑھائی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ تو کہتا ہے کہ پڑھائی کے چکر میں میری جاب ہاتھ سے نکل جائے گی، اور کہتا ہے کہ بہت اچھی جاب آفر ہے، میں اسے مس نہیں کرنا چاہتا، اور پڑھائی کا کیا ہے، وہ تو میں واپس آ کر بھی مکمل کر سکتا ہوں نا، لیکن میری جاب میرا انتظار نہیں کرے گی۔ تو حریم کہتی ہے ابو اکیلے کیسے؟ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ تو جانے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن میں نے ہی اس کو بولا ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ دیکھو، تمہاری والدہ جب تک بیمار تھی بہت کٹھن وقت تھا ہمارے خاندان پر، لیکن بہرحال جو ہونا ہوتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس کا باپ کہتا ہے کہ اب میری یہ خواہش ہے کہ میں تم دونوں کو پھلتا پھولتا اور خوش اور ترقی کرتا ہوا دیکھوں، بس میری یہی خوشی ہے، اس لیے میں نے اس کو جانے کی اجازت بھی دے دی۔ پھر اس کا بھائی کہتا ہے پیپرز اکٹھا کرنے کے لیے میں گھر پر نہیں ہوں گا، اور ابا بھی نہیں ہوں گے گھر پر، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں فائز کے ساتھ گھر پر چلے جانا چاہیے، اور کہتا ہے کہ اس بارے میں کچھ نہیں کہنا، فائز سے بھی نہیں۔ وہاں فائز کی ماں کی دوست رشتہ لے کر آتی ہے فائز کی بہن کے لیے۔ وہاں فائز حریم کو لے کر گھر جا رہا ہوتا ہے، اور فائز کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے حریم، ہم پورے 10 دن بعد مل رہے ہیں۔ تو حریم کہتی ہے کہ یہ بہت کٹھن دن تھے، آپ ساتھ نہیں تھے تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ تو فائز کہتا ہے یہ تو وقتی جدائی تھی، لیکن جس نے ہمیں ملایا ہے اس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ملایا ہے، اب ہمیں اسی طرح سے اپنے رشتے کی حفاظت کرنی ہے جس طرح سیپ موتی کی۔ اور کہتا ہے کہ میں تمہارے خلاف کسی سے تلخ جملہ بھی نہیں سن سکتا۔ تو حریم کہتی ہے کسی نے کچھ کہا ہے کیا آپ سے؟ تو فائز کہتا ہے کہ کسی نے کچھ بھی کہا ہو، مجھے کیا پرواہ ہے، بہت قیمتی ہو تم، اور میرے جذبات کو پوری طرح ڈیزرو کرتی ہو۔ وہاں ناصر فائز کے گھر آتا ہے اور اس کی ماں سے ملتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ ملاقات کا وقت اور جگہ میں بتاؤں گی۔ تو ناصر کہتا ہے
کہ صبح سے 20 کالیں کر چکا ہوں آپ کو، اب آپ فون نہیں اٹھائیں گی تو مجھ جیسے مسکین کے پاس اور کیا چارہ ہوگا۔ اور کہتی ہے کہ آئندہ میری اجازت کے بغیر یہاں آئے تو چوکیدار سے کہہ کر اٹھا کر باہر پھینکوا دوں گی، سمجھے؟ تو ناصر کہتا ہے جی سمجھ گیا، اور اسے پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لو، اپنا منہ بند کرو اور جاؤ یہاں سے، اور کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کو اس بات کا پتہ چلے، اب جیسے میں کہوں گی ویسے ویسے کرتے جانا۔ پھر ناصر کہتا ہے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیا ہے، اتنے نوٹ تو آپ سگنل پہ کھڑے فقیر کو دیتی ہیں اور اس پہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ مجھے دے رہی ہیں۔ تو فائز کی ماں بولتی ہے کسی فقیر کو بھیک میں یہ پیسے دینا میں بہتر سمجھوں گی، کم سے کم ثواب کی امید تو رہے گی، اور کہتی ہے کہ خیر تم فکر نہیں کر، باقی کی رقم تو تم حریم سے وصول کرنا۔ تو ناصر کہتا ہے کہ اسے سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے کہ اس کی حقیقت سب کے سامنے رکھی جائے۔ تو فائز کی ماں کہتی ہے کہ اتنی جلد بازی نہ کرو، پیمنٹ میں کر رہی ہوں نا، تو معاملات بھی میری مرضی کے مطابق ہوں گے، اور کہتی ہے کہ اب تم حریم کو کال کرو گے اور رقم کا تقاضا کرو گے۔ تو ناصر کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ مان جائے گی، صاف انکار کر چکی ہے مجھے۔ تو فائز کی ماں کہتی ہے وہ مانے یا نہ مانے دونوں طرف نقصان اسی کا ہے، لیکن تمہارے فائدے کی مدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے، اب کھلاڑی کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میدان میں اترنے کے بعد کرنا کیا ہے۔ پھر ناصر کو جانے کے لیے کہتی ہے، پھر اس کے تھوڑی دیر بعد حریم اور فائز گھر آ جاتے ہیں۔ تو فائز کی ماں کہتی ہے کہ تم آ گئی میری جان، اتنا پیار دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم آ گئی، شکر ہے تم آ گئی، اور کب سے کافی نہیں پی، کل میں نے شازیہ کو کہا تو اس نے اتنی بری کافی بنائی۔ تو حریم کہتی ہے کہ ابھی بنا کے لاتے ہوں آپ کے لیے کافی، تو بولتی ہے کہ نہیں، اتنے دنوں بعد آئی ہو، تھوڑا ریسٹ کرو اور فائز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو، تو کل ہم کافی بھی پئیں گے اور بہت ساری باتیں بھی کریں گے۔ پھر اسٹڈی روم میں فائز بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں حریم آتی ہے اور فائز کہتا ہے کہ مجھے آفس کا کچھ کام کرنا ہے لیکن تم تو سو سکتی ہو۔ پھر فائز کہتا ہے کہ حریم میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں وقت نہیں دے پا رہا ہوں، لیکن بس یہ تھوڑا سا ہی ایسا وقت ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے، بہت گھومیں گے پھریں گے اور بہت انجوائے کریں گے۔ حریم دل میں سوچتی ہے کہ مجھے ان سے بات کرنی تھی لیکن پریشان کرنے کا میرا کوئی حق نہیں ہے ان کو۔ فائز اس کی شکل دیکھ کر بولتا ہے کہ کیا بات ہے حریم، کچھ پریشان لگ رہی ہو، کچھ الجھی نظر آ رہی ہو۔ پھر کہتی ہے کہ آپ اپنا کام کریں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ پھر باہر آ کر وہ ناصر کی ساری باتیں سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح بلیک میل کر رہا ہے، اور ڈرامہ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔